अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 21 अक्टूबर है, 3 रबी अव्वल है और खुद का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के में हमने अपनी पूरी कोशिश की है नयाम अज़ा में कि जो भी तारीख़ी हवालाजात हैं उनको तारीख़ों की मुनासिबतों से जो कुछ मौरख़ीन ने कलमबंद किया है उस हवाले से आपकी खिदमत आलिया में, आपके अज़ान आलिया तक उन अहम मालूमात और तारीख़ी हक़ाइक़ को मुंतकिल करते चले जाएँ। आज का हमारा मौजू बहुत अहम है क्योंकि अय्याम अज़ा के जो है वो बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं। आखिरी हम अशरे के अंदर इस वक्त अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आज का हमारा मौजू रहेगा अज़ादारी और हम, क्योंकि हमने ये पूरे दिन अज़ादारी में मसरूफ़ गुजारे हैं, तो हम इसको देखेंगे कि इसमें जो है वो हमसे क्या कमियां रह गई या हमने इससे क्या कुछ दर्क किया और किस तरह उसको जो हमने ज़ख़ीरा किया है उसको पूरे अय्याम में किस तरह से हम एक अच्छे हुसैनी बन के एक अच्छी जो है वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़त के ऊपर जो है हम किस तरह से कारबंद रहते हैं, इन तमाम इस ज़ख़ीरे को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद हैं। मुबल्लिग़ अज़ा जनाब असलम हाशिम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से, और अमेरिका से एडवोकेट जनाब हुसैन अब्बास ज़ैदी साहब हमारे साथ हैं। दोनों मेहमान गिरामी की खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और आपकी खिदमत में सईद शुहदा और आपके आवान अंसार का पुरसा भी पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। जिस तरह से अभी हमने आपके और अपने नाज़रीन के महज़र में अर्ज़ की कि हमारा आज का मौजू अज़ादारी रहेगा। इसमें मुख्तलिफ जहतों के साथ जो है वो इसको हम देखेंगे, मुख्तलिफ एंगल्स के साथ। असलम हाशिम भाई, आपकी जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप एक अरसे से जो है वो लंदन के अंदर मुकीम है और आपने शुरू में अवाइल से जो है वह अज़ादारी के लिए काम किया। तो इसमें आपने जो है और आपकी यकीनन जो आपकी खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। आप शुरू में जब आए थे तो अज़ादारी के क्या खदोखाल आपने देखे, क्या जज्बात थे उस वक़्त, क्या माहौल होता था? इससे थोड़ा सा हमें आगाह करें ताकि हम मज़ीद और प्रोग्राम को खोल सकें। अब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और अहले बैत टीवी का बहुत शुक्रिया कि इतने अहम उन्वान पे आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी कुछ कजबज बयानी से कुछ कह सकें। सवाल ये कि तो जनाब अली मूसी साहब, आप यकीन जानिए कि जब हम आए तो एक जगह, मैं ज़ाहिर है वो नाम नहीं लूँगा ताकि बातें ना हो। जब हमने पहली मजलिस अटेंड की तो वहाँ हमने ये देखा कि मजलिस शुरू होती है तिलावत कुरान से और उसके बाद मौलाना मिंबर पे आते हैं और उनके उतरने के बाद मजलिस ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सियों पे बैठे होते थे। तो हाँ, ये बात है, मेरा ख्याल है कि 1985 4 मुहर्रम की, जब मैं ढूंढता ढांढता पहुंचा तो ये 4 मुहर्रम की, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और इस बात को आप और हुसैन अब्बास साहब बहुत अच्छी महसूस करेंगे कि इस तरह की मजलिस हमने देखी थी ना सुनी थी। तो 6 मुहर्रम को मैंने ज़ियाए अज़ा जनाब सैयद अली नौहा ज़बरदस्ती मौलाना उठे, मैंने खड़े होके नौहा पढ़ दिया, नन्हे मुजाहिद में जाकर तुमने। उसमें क्या हुआ, तो लोग घुटे घुटे वहां पे पाकिस्तानी और थे, वो फौरन आ गए और वहां उस दिन से वहां पर मातम शुरू हो गई। फिर उसके बाद जाहिर है कि वहां पे बाकायदगी से नौहा खानी का एक स्लॉट रखा गया और इसी तरह बहुत सारी जितने भी जगहें थी उनमें हमने यही देखा था कि अज़ादारी असल में जो मजलिस का हमारा वो है पैटर्न, अगर उसको आप डिस्क्लोज कर देंगे तो फिर उसकी रूहानियत पे बढ़ता है। फिर ये हुआ कि सोज़ व सलाम भी हुआ, फिर मौलाना ने ज़ाहिर तकरीर हुई और उसके बाद नवाखानी और मातम दारी हुई।
تو یہ اس سلسلے کو لگنے میں تقریباً جو مجھے یاد ہے 5 سال لگ گئے مختلف اداروں میں اس ترتیب کی مجلس کو، اور ماشاء اللہ سے آج یو کے میں ہر جگہ اصلی انداز سے عزاداری جو ہے وہی برپا ہوتی ہے۔ اب اصلی میں نے کہا، شاید وہ لوگ محسوس کریں گے، اصلی بر صغیر کی جو عزاداری تھی، کیونکہ ہم تو بر صغیر سے ہیں نا، تو ہماری عزاداری ویسی ہی ہونی چاہیے۔ اور میں نے کئی بار بہت سارے علماء سے یہ سنا ہے کہ آیت اللہ العظمی آیت اللہ سیستانی صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ جو عزاداری آپ اپنے بزرگوں سے لے کر چل اسی کو من و ان میں آنے والا وہ کام اتفاق سے قدرتی طور پہ ہم سے صحیح پڑھیں گے حسین عباس زیدی صاحب کی طرف۔ آپ بھی ایک عرصے سے جو ہے وہ امریکہ میں مقیم ہیں، ایک طویل عرصہ ہو چکا آپ کو، ماضی میں آپ کی سیاسی، قومی، سماجی خدمات پاکستان میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سیاسی میدانوں میں بھی آپ اپنا لوہا منواتے چلے آئے ہیں۔ جب آپ امریکہ میں شروع میں آئے ہیں، کیونکہ پاکستان سے جب ایک انسان آتا ہے، پاکستان کا ایک ماحول، ایک عزاداری کا ماحول، اس کے اندر وہ بھی قومیات کا اگر کوئی انسان ہو اور اس کے اندر بھرپور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا رہا ہو، اور جب وہ دیار غیر میں آئے اور یہاں پر تو اس کو ایک باقاعدہ ایک مختلف تمام چیزوں کا چینج نظر آتا ہے، اس وقت کیا مومنین کی کیا جذبات تھے، آپ کے اپنے کیا جذبات تھے؟ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ جدید دنیا بھی نہیں تھی، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں، اپنے سننے والوں کی خدمت میں، اور خاص طور سے مبلغ اعظم جناب اسلم ہاشم صاحب کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ ایک اچھا موضوع ہے اور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ عام طور سے کہا یہ جاتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، لیکن یہ عزاداری کی یادیں اتنی حسین یادیں ہیں اور اتنی عجیب یادیں ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آدمی ان یادوں میں کھویا رہے۔ بچپن سے وہ عزاداری کے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور آج تک کی عزاداری، جس میں ہم نے اپنے ذہنی، فکری، علمی ارتقاء کو دیکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عزاداری کا ارتقاء ہوا، ہمارا ارتقاء ہوا، اور وہ عزاداری بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے، جس کی طرف ہم سفر اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ عزاداری ہے جو خانوادہ آل محمد نے کی، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں نے کی کہ جہاں عزاداری اتنی آسان نہیں تھی، لوگوں نے اپنے بچے بیچے، بچے کٹوائے، گردنیں کٹوائیں، ہاتھ پاؤں کٹوائے، زبانیں کھچوائیں، گھر جلوائے، پھر عزاداری کی۔ تو ہمارا سفر تو ابھی ابتدائی سفر ہے اس انتہا کی طرف۔ صحیح۔ اور دعا ہے کہ آل محمد کے ماننے والے جہاں پہ بھی ہوں، عزاداری سے اسی طرح سے وابستہ رہیں جیسے ہمارے اجداد وابستہ تھے عزاداری سے، اور جس طرح انہوں نے ہمیں عزاداری سے ہم آہنگ کیا۔ میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ ہمیں عزاداری سے ہم آہنگ کیا، اسی طرح مستقبل میں ہم اپنے آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو اسی عزاداری سے اسی طرح ہم آہنگ کر سکیں۔ ہمارے سامنے جناب اسلم ہاشم صاحب کی مثال موجود ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، اور اللہ نے ان کی کوششوں اور کاوشوں کو ثمر آور کیا اور ایک حسین نتیجہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ماشاءاللہ سے جس طرح سے بچیوں کی انہوں نے تربیت کی، اس ماحول میں یورپ کے، اور اس بچیوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا اور اس سے ہم آہنگ ہوئی عزاداری کو، جس طریقے سے لے کے وہ چل رہی ہیں، وہ ایک میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو کس طریقے سے مطلب خراج تحسین پیش کر سکوں۔ یہ لائق عمل ہے، یہ نمونہ، اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم امریکہ آئے، خیر بہرحال جو اصل موضوع ہے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے،
यहाँ पर हम से पहले आने वालों ने अज़ादारी को उस रंग में और उस ढंग में ढाल लिया था। हम जब आए पाकिस्तान से तो आज तक उसी अज़ादारी को, शिकागो में हूँ मैंने बहुत मुख्तलिफ जगहों की अज़ादारी भी की। 1991 से 1991 से मैंने पहला मुहर्रम किया, उसके बाद से अब तक तकरीबन 26 मुहर्रम कर चुका हूँ। 3, 4 या 5 मुहर्रम ऐसे हुए हैं कि जो मैं पाकिस्तान में किए मैंने इस दौरान। हमसे पहले सच्चे भाई यहाँ पे आए, जिया भाई आए और दूसरे नुहा खान आए, उलमा आते रहे और यहाँ अज़ादारी उसी तकरीबन उसी तरीके से, वो पैटर्न वही था। वो ऐसा तो नहीं था कि वो अज़ादारी पाकिस्तान की तरह हो रही हो, लेकिन पैटर्न वही था। अब उसमें सिर्फ हमने ये देखा कि तादाद में इजाफा हुआ है, वरना पैटर्न यहाँ पे वही था। हमसे पहले आने वालों ने मेहनतें की और जलूस अज़ा भी हुए। अब यकीनन जलूस कई गुना बढ़ चुके हैं। पहले जब मैं आया 91 में गालिबन 2 जलूस निकलते थे, अब गालिबन 200 जलूस निकलते हैं अमेरिका के अंदर। घर घर में मजलिसें होती हैं, बेशुमार अज़ाखाने बढ़ गए, तादाद बढ़ी है, यकीनन मोमिनीन की तादाद बढ़ी है, अज़ाखानों की तादाद बढ़ी, मजलिसों की तादाद बढ़ी। मातम शुरू हुए, जुलजना है मुताद्दिद जगहों पर, बेशुमार मजलिसें हैं। बच्चे, नई आने वाली नस्ल बड़े अच्छे तरीके से उस अज़ादारी को लेके आगे चल रही है। कुछ हमने, जैसे असलम भाई ने कहा कि शुरू में लंदन में उन्होंने देखा कि एक अजीबो गरीब पैटर्न था मजलिस का, वो पैटर्न यहाँ पे भी है कुछ जगहों पर, लेकिन या तो हम अपने ही शजर से वाबस्ता हैं, इसलिए हमें ये पता ही नहीं है कि दूसरे शजरों पर किन लोगों ने घोंसले बनाए हुए हैं। हमें उन अशजार का नहीं पता। हमें तो या तो हम तलाश करते हुए उन्हीं दरियाओं तक या चश्मों तक पहुंचे हैं कि जहां से हम सैराब हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके यकीनन हम वो आदी नहीं थे अब, लेकिन इस माहौल के लिहाज से और इस यहाँ के लिहाज से चीजें हो रही हैं। ज्यादातर मुस्बत चीजें हैं, उसको उसी सूरत से देखना चाहिए। अब मजालिस में क्या पढ़ा जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये एक अलग इशू है, लेकिन लोग अज़ादारी से वाबस्ता हैं। और इस पैंडेमिक में भी कि जब खौफ व हिरास है, आदमी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को मिलाते हुए डर रहा है, वैसे ही सफ़े बंद के मातम हो रहा है, वैसे ही मजलिसें हो रही हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी रात घरों पे मजलिसें होती हैं, वही शबेदारियां हो रही हैं, वही जलूस तो बहुत सी जगहों पे नहीं निकल सके, बहुत सी जगह एसओपीज की पाबंदी भी थी, लेकिन घरों की मजलिसें बनी हैं, या क्योंकि इमाम बारगाहों में यकीनन वो फोकस होते हैं और वहां पे कानून की पाबंदियां जरा सख्ती से होती हैं, लेकिन अज़ादारी इस उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हो रही है, और ये शहजादी की दुआओं का असर है, और इंशाअल्लाह ऐसे ये आगे बढ़ती रहेगी। सही, सही। असलम जी भाई, बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि हम आज़ादारी से जो है वो हम आहंग जो है वो रहे, और हम आहंग किया जाता है। जो पाकिस्तान में जिस तरह से इन्होंने गालिबन दौरे की मजलिसों का ज़िक्र किया कि जब बच्चा हमारा होश सँभालता है, जब हमने होश सँभाला तो माँ का दामन पकड़ के मुख्तलिफ घरों में जाया करते थे। यानी यहाँ से एक आज़ादार की तरबियत शुरू होती है। जब इंसान होश सँभाल रहा होता है अव्वल अवाइल के अंदर, और वो उन तमाम मजालिसों में जा रहा होता है, उस पे वहाँ से सुन रहा होता है, सीख रहा होता है, सवालात पैदा हो रहे होते हैं, यहाँ से तरबियत होती है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर उस हिसाब से उतना माहौल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी भी मशगूल है, बहुत फ़ास्ट लाइफ़ है। तो उस हवाले से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? वहाँ के हिसाब से तो वो पैटर्न है। वहाँ पर एक अज़ादार इसी तरह बनता है। हमारे आबा-ओ-अजदाद की भी तरबियत ऐसी हुई है, आपके भी आबा-ओ-अजदाद की तरबियत ऐसी हुई है। यहाँ के लिए क्या नुस्खा तजवीज़ करते हैं कि यहाँ की इस मसरूफ़ दुनिया में भी हमने मसलन, और चूँकि आपने अपनी, जिस तरह से अभी हुसैन अब्बास भाई ने भी कहा, उस तरफ तवज्जो दिलाई हमारी कि आपने चूँकि इसके ऊपर काम किया, अपने बच्चियों को तैयार किया, और एक बेहतरीन जो है वो इस वक़्त अज़ादारी के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो क्या आप लोगों को इस हवाले से क्या पैटर्न देंगे? क्या चीज़ फ़ॉलो की आपने, जो आपको कामयाबी हुई? ये तो ज़ाहिर है, मेरी, आपकी और जनाब हुसैन अब्बास साहब की
زندگی میں جو واقعات ہوئے اور جس کے لیے ہم اپنے والدین کے مطلب تہہ دل سے شکر گزار ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے والد مرحوم، میں 4-5 سال کا تھا، وہ پکڑ کے لے جاتے تھے اور مجلس میں بٹھا دیا کرتے تھے. اس وقت خطیب اعظم علامہ رشید ترابی کی، اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے ان کی سمجھ میں مجلس نہیں آتی تھی، نہ کہ ہماری. بس ہمیں یہ ہوتا تھا، ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے بزرگوں کو. کبھی کسی نے واہ واہ کی تو وہ سن لیا، کسی نے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری، وہ سن لیا، درود ہوا وہ. اور مصائب میں جو عموماً 4-5 سال بچے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ کو دیکھ کے یوں یوں کر کے خود بھی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے، وہ اس وقت تو بڑا عجیب لگتا تھا، بڑا تکلیف دہ فیل ہوتا تھا. لیکن وہ لاشعور میں وہ چیز بیٹھی رہی، اور پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی وہی چیز ہم لے کے آگے بڑھے. میں یہ ہمارے ویسٹ میں عزاداری کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے اس پہ ذرا سا آپ نے کیونکہ اشارہ کیا تو میں بتاتا چلوں. آپ تو واقف ہیں، حسین عباس کے لیے صاحب کے لیے میں بتاؤں کہ یہاں پہ خوجہ سینٹر ہے. مجھے لندن کا معلوم ہے، لندن سے معلوم. خوجہ شیعہ اشنا شری سینٹر ہے جسے حجت امام بارگاہ کہتے ہیں، استنبول. ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک دم پیرالل اردو کی مجلس کے ساتھ ساتھ انگلش کی مجلس رکھی، اور اس میں تمام ینگسٹرز جو ہیں اس میں شریک ہوتے تھے. صحیح. میں اس مجلس میں مثال کے طور پہ 20 ینگسٹر تھے، اور ہوتے ہوتے اب وہ مجلس جو ہے سپرسیڈ کر گئی انگلش والی اردو سے. اب وہاں پہ پورے مجمع وہاں جا رہا ہے. تو یہ آپ کے پچھلے سوال سے بھی ریلیٹ ہوگا کہ بھائی جب ہمارے آبا و اجداد ایران سے، عراق سے، یا دنیا کے کسی کونے سے، کسی حصے سے ہندوستان آئے تو انہیں نے اپنی زبان کو وہاں کی زبان میں منتقل کیا. وہاں تو فارسی ہوتی تھی، یہاں تو ہمارے آبا و اجداد بھی فارسی میں ہی مجلسیں کرتے تھے، نوحے بھی ہوتے تھے فارسی میں. لیکن رفتہ آج تک فارسی کا دائرے کا مطلب فارسی میں آج تک کرتے ہیں. جی، رفتہ رفتہ انہیں نے اردو کو اڈاپٹ کیا. اور پھر وہ اب کیا ہوا کہ کیونکہ وہاں کی لینگویج ہوئی تو پھر وہاں کے جو غیر شیعہ تھے ان کے کانوں میں جو آواز گئی تو انہیں نے بھی اس سے جو بھی اٹریکٹ ہوا وہ اس میں شامل ہوا. جب شامل ہوا تو اس نے جب ذکر سنا تو ذکر کا تو معجزہ ہے کہ وہ دل میں اثر کرتا ہے. تو بے شمار، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہندوستان میں بے شمار لوگ ہندو سے شیعہ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی کہ ان تک روح عزاداری پہنچی ان کی زبان میں. یہاں پہ بھی یہ واقعات مجھے یقین ہے امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوں گے اور دوسری جگہوں پہ. جب جلوس نکلتا ہے تو یعنی یہ کیونکہ ذاتی تجربہ ہے کہ وہ پوچھتا ہے جو یہاں کا اوریجن کا آدمی ہے، جسے ہم اپنی عامیانہ زبان میں کہتے ہیں گورا، پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو اس کو اب ہم پوری ڈیٹیل میں ساری چیزیں نہیں سمجھا سکتے، تو یہاں پہ ایک لیفلیٹ اس کو دے دیا جاتا ہے جو پراپر ڈسکرائب ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اب جلوس اور مارچ میں فرق کرنا ہے. مارچ تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں تو اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہندوستان میں بھی جو مین اٹریکشن ہوا تھا وہ ماتمداری سے ہوا، یعنی نوح خانی ماتمداری سے ہوا تھا. کیونکہ ہماری جو مجلس ہوتی ہے، جو ذاکری ہوتی ہے، وہ 4 دیواری کے اندر ہوتی ہے. تو وہ باتیں باہر کے لوگوں کو نہیں مل پاتی. لیکن جب جلوس ازا نکلتا ہے، جلوس اصل میں تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے. جب جلوس نکلتا ہے تو پھر سب دیکھتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، اور جب پوچھتے ہیں تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. خطیب اعظم علامہ رشید ترابی مرحوم، میرے سامنے کا واقعہ ہے. ہر چند کے اس وقت میں 10 یا 11 سال کا ہوں گا. ایک ماتمی انجمن تھی، وہ انٹر ہوئی ذرا لیٹ، یعنی جیسے ان کو آنا تھا 8 بجے تو وہ 8:10 پہ پہنچے. تو وہاں کی انتظامیہ نے ان سے ذرا سا رفٹ ہوا کہ بھائی یہ آپ نے ہمارے مجلس کو ڈسٹرب کیا. تو علامہ رشید ترابی مرحوم نے ایک بات کی، کہنے لگے دیکھیے ان لوگوں کو کبھی مت روکیے گا، یہی اصل لوگ ہیں جو عزاداری کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے.
اور پھر آپ کا بھی یہ تجربہ، میرا بھی یہی تجربہ ہے کہ تقریر سن کے اس وقت آدمی ایبزارب کرتا ہے جب اس کی ذہنی شعور جو ہے وہ بلند ہو اس تقریر والے کے مقابلے میں، جبکہ نوحہ خوانی اور ماتم ہر قسم کے عمر کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس سلسلے کو اگر ہم لوگ زیادہ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج ملیں گے جو ہندوستان میں حاصل ہوئے یا پاکستان میں. صحیح، بہت عمدہ. اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. زیدی صاحب، جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ یہاں پر پیرلر جو ہے وہ انگریزی کی مجلس کو شروع کیا گیا اور اس میں رش بڑھتا چلا گیا اور وہ سپرسیڈ کر گئی، تو یہاں پر اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم زیادہ تر جو جلوس اضحیٰ نکال رہے ہیں، میں نے اس میں عموماً قریب سے شرکت کر کے دیکھا ہے کہ ہم زیادہ تر اس میں ٹھیک ہے ہمارے پاس پلے کارڈز ہوتے ہیں، اس پہ کچھ میسج جو ہے وہ انگلش میں بھی لکھے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیفلیٹس بھی لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں. خدا ان کو اور اجر عظیم دے کہ وہ بہت ہی عمدہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مگر میں نے جو اکثر مشاہدہ کیا کہ ہم اس میں جو نوحے وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم اس سے اپنے آپ کو اس سے مطلب میں یوں کہوں گے اپنے آپ کو کا خلوص پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کی سیٹسفیکشن کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیار غیر میں ہیں ہمیں، کیونکہ ایک مچھلی جس طرح پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، ہم عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہتے. تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جب ہم جلوس نکالیں، اور جلوس کا مقصد یعنی کہ حسینیات سے زینبیات سے باہر آ کر تمام اقوام عالم کے سامنے امام حسین السلام کی مظلومیت کو پیش کرنا، تو کیا اس کو زیادہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کو مقامی زبانوں کا سہارا لیں یا انٹرنیشنل زبان کا سہارا لیں تاکہ میسج زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلے؟ ابھی اسلم بھائی نے جو گفتگو کی اس کے اوپر، وہی بنیاد ہے اور وہی ہماری اساس ہے کہ جب ہندوستان میں برصغیر میں ہمارے اجداد آئے تو ان کی زبان عربی و فارسی تھی، اور اسی میں سب کاروبار زندگی ہوتا تھا، مجالس بھی اس میں ہوتی تھی. ہم نے خود دیکھا کہ کراچی میں بھی فارسی میں مجالس منعقد ہوتی تھیں اور اردو میں بھی ہوتی تھیں. وہ مجالس اردو دا طبقے ہی کی فارسی میں ہوتی تھی. پھر کچھ مجالس اور نوحے ایسے تھے جو جس میں ہندی اردو اور فارسی دونوں کی آمیزش تھی. پھر وہ مکمل اردو ہوئی. یعنی کسی چیز کو ٹرانزیشن میں ٹائم لگتا ہے، ایک دم سے چیز تبدیل نہیں ہو جاتی، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اور ماحول کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ عزاداری کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور دوسرے یہ کہ وہ دوسروں تک اس میسیج کو پہنچانا ہے. تو وہ لوگ جن کی اصل زبان اردو ہے، بہت ساری چیزیں وہ دوسری لینگویج میں ان کو وہ نہیں ہوتا، وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. تو لہٰذا ٹھیک ہے وہ اپنی لینگویج میں کریں جو ان کی ہے، اور ہر زبان میں عزاداری ہونی چاہیے. اور جو یہاں کے بچے ہیں وہ ان کو مکمل سپورٹ کرنا چاہیے اور انہیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی فرسٹ لینگویج یعنی جو ان کی علاقائی زبان ہے، جو انگلش ہے یہاں پہ یورپ میں اور امریکہ میں، تھوڑی سی بات کو میں اور امریکہ اور یورپ. بالکل آپ جی ہاں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو اردو میں سوچتا ہے، اردو میں کلام کہتا ہے، اردو میں کلام پڑھتا ہے، وہ اردو میں ہی پڑھے گا، یا کسی اور اپنی ہندوستان کی مقامی زبان میں وہ انگلش میں کیسے پڑھے گا. مگر میرا سوال یہ کہ جو لوگ یہاں کے پیدا ہوئے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں، جس طرح سے پاکستان میں انجمنیں بنی گئی، پاکستان جب بنا تو پاکستان میں انجمنیں بنی، عزاداری کے جتے بنے، انہوں نے گھر گھر جا کے عزاداری کی، یا جس طرح سے ہم باہر سے آئے فارسی لے کر آئے تھے، ہندی میں کنورٹ ہوئے اور مختلف زبانوں میں کنورٹ ہوئے، تو اس طرح سے اس ولولے کے ساتھ انگلش کے اندر انجمنوں کا قیام عمل میں کیوں نہیں آ پایا ابھی تک، حالانکہ ہماری یہاں 2 جنریشن جوان ہو چکی ہیں اس لینگویج کے اندر. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے. اصل میں اس کی کئی وجہ ہیں علی. اس اردو میں ڈھلنے میں ہر چیز کو کئی صدیاں لگی ہیں ہندوستان میں. ہمارے پاس انگلش میں ابھی لٹریچر نہیں ہے، ہمارے پاس میٹیریل نہیں ہے، ہمارے پاس امپریشنز نہیں ہیں ان چیزوں کے
کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ عزاداری میں اس کو سنتے ہیں اپنی زبان میں تو اس کے ساتھ ایک امپریشن ہوتا ہے جو آپ پہ امپیکٹ کرتا ہے. وہ امپریشنز ہمارے پاس ابھی انگلش میں نہیں ہے, ابھی ابتدائی ہے, اور یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ یہاں کا پیدا ہونے والا وہ بچہ کرے گا جو اردو کو بھی سمجھتا ہو, جو انگلش کو بھی سمجھتا ہو. پھر وہ اردو سے ان امپریشنز کو, اس ایکسپریشنز کو اپنی لینگویج میں کنورٹ کرے گا, پھر وہاں سے وہ چیز ڈیولپ ہوگی. لیکن بہت ضروری ہے انگلش کی مجالس, انگلش کے نوحے, انگلش کی عزاداری, انگلش میں سوچخانی, انگلش میں مرثیے, ہر چیز یعنی پوری عزاداری کو انگلش میں منتقل کرنا یہ بہت ضروری ہے یہاں کے لیے, تاکہ یہاں کا پیدا ہونے والا وہ بچہ جو خود اردو نہیں جانتا اس کو آسانی ہو, اور پھر اس چیز کو جب وہ بچے خود اس کو لے کے آگے بڑھیں گے تو یہاں کا جو ماحول ہے یا یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں اس چیز کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ لینگویج بیریئر عزاداری میں سے ختم ہونا چاہیے, اور دوسری چیز جو اہم چیز ہے, عزاداری کی بہت ساری رسومات ایسی ہیں ہندوستان میں جو ایران میں نہیں ہے, ایران میں ایسی ہیں جو عراق میں نہیں ہے, عرب میں نہیں ہے, دوسرے ممالک میں نہیں ہے, جو ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے. تو عزاداری ایک آفاقی چیز ہے, اور جہاں کا جو کلچر ہوتا ہے, جہاں کا جو ماحول ہوتا ہے, عزاداری ان چیزوں کو اپنی عزاداری سے آہنگ کر دیتی ہے. ان چیزوں کو تو ان رسومات کے ذریعے سے بہت سے لوگ براہ راست نہیں سمجھتے کہ جب تک ان رسومات کے ذریعے سے نہ سمجھایا جائے, اس پہ اثر انداز چیز نہیں ہوتی. تو یہاں کی جو چیزیں ہیں, جیسے ہندوستان میں بہت ساری چیزیں عرب میں آپ کو نہیں ملیں گی عزاداری میں, وہ ہندوستان کا کلچر تھا, اس کلچر کے لحاظ سے عزاداری وہاں پر پھیلائی گئی. تو یہاں پر ہمیں یورپ میں, امریکہ میں, ویسٹ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو عوام تک عزاداری پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں. تو یقیناً پاکستان ہندوستان میں کچھ چیزیں دوسری مختلف تھیں, یہاں کی چیزیں دوسری ہیں, وہاں کا سینٹیمنٹ دوسرا تھا, یہاں کا دوسرا ہے, وہاں کا فیملی کلچر دوسرا تھا, یہاں کا دوسرا ہے, وہاں کا معاشرہ دوسرا تھا, یہاں کا معاشرہ دوسرا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں اس معاشرے پہ ریسرچ کر کے اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں عزاداری کو لوگوں تک پہنچانا ہے, کیونکہ عزاداری آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اقوام کی مختلف نفسیات ہوتی ہیں, تو جس قوم کی طرف آپ میسج بھیج رہے ہیں تو اس قوم کی نفسیات کو بھی اسٹڈی کر کے اور پھر کام کیا جائے تاکہ امپیکٹ جو ہے وہ 100% آئے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل. اور پھر یہ کہ آپ کس طبقے کو اٹریکٹ کریں گے, کہ آپ یہاں پر بچوں کو اٹریکٹ کریں گے زیادہ, بوڑھوں کو کریں گے, مڈل ایج کو کریں گے, عمرا کو کریں گے, غربا کو کریں گے, یعنی کن لوگوں کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے یا کن لوگوں تک اپنے میسج کو پہنچانا ہے کہ جن میں اس میسج کو قبول کرنے کی کا زیادہ پوٹینشل. یہ یعنی کہ یہ چیز ہے کہ ان میں جو اس کو ایبزارب کر سکیں, اس میسج کو لے سکیں. دیکھیں اوائل اسلام میں بھی اگر آپ جائیں گے تو دو قسم کے لوگ مسلمان ہوئے, ایک وہ جنہوں نے اس میسج کو قبول کر لیا دل سے, اور ایک وہ جو مجبوراً مسلمان ہو گئے, دیکھا دیکھی. تو جو دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے آج وہ یزیدیت کی طرف پلٹ رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جنہوں نے, جن کے اجداد نے اس کو قبول کر لیا تھا تو ان کے خون میں وہ قبولیت موجود ہے. یہ چیز آپ کو, یہ فرق ہر معاشرے میں یہ مل جائے گا. تو ہمیں عزاداری کو یہاں پر, یہاں کے حالات دوسرے ہیں, یہاں مسائل دوسرے ہیں, تو ہمیں ریسرچ کر کے باقاعدہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریسرچ ہوتی ہے. عزاداری تو ایک آفاقی چیز ہے, اس کو ہم کو ریسرچ کر کے ہمیں باقاعدہ طریقے سے اور اس کو ان طریقہ کار کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے. صحیح. اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے, مگر ایک اور زاویے سے بات کریں گے. اسلم عاشق صاحب, جس طرح سے اب یہ بات ہو رہی ہے اس میں ایک اور رخ سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے بات زبانوں کے بیریئرز کی ہو رہی ہے, یقیناً عزاداری کی اگر میں کہوں گی اپنی ایک زبان ہے, عزاداری اپنی ایک زبان رکھتی ہے, یعنی اس میں, اور یہ بات بالکل ثابت ہے کیونکہ اب زمینی راستے بھی سمٹ چکے ہیں, انٹرنیٹ کا بھی دور ہے, اور چیلم اربعین امام حسین السلام پہ عموماً لوگ جو ہے وہ کربلا میں جا کر ان مناظر کو دیکھتے ہیں. میری بات کی تصدیق کریں گے کہ وہاں پر ترک کھڑے ہیں, عرب کھڑے ہیں, ایرانی کھڑے ہیں, پاکستانی کھڑے ہیں, ہندی کھڑے ہیں,
اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ، مقامی، کوئی رشین بول رہا ہے کچھ، مگر اگر وہاں پر کوئی چیز مقتل سے عربی میں بھی بیان ہو رہی ہے تو سب گریہ کر رہے ہیں. یعنی عزاداری اپنی ایک زبان رکھتی ہے. عزاداری ان تمام چیزوں کو جو مین جہاں سے ہم کنسیو کرتے ہیں، جہاں سے ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں، وہ ہماری مرکز کے اندر وہ چیز موجود ہے. بالکل اسی طرح سے کہ ہم کسی بھی زبان کے ہوں، ہماری نماز عربی میں ہے، اسی طرح مقتل کے بعض جملے، بعض چیزیں تمام لوگ عربی کی جو ہے اس سے آشنا ہے. کیا اردو کے اندر، عزاداری کے اندر، جو جیسے حسین عباس بھائی نے کہا کہ وہ وقت جو ہے وہ صدیاں لگ جاتی ہیں چیزیں کنورٹ ہونے میں، کیا اردو میں زیادہ جلدی اس وجہ سے ہوئی کہ اردو چونکہ بنی ہی ترکی، عربی، فارسی ان زبانوں سے، اس کی آمیزش تھی، اس کا مجموعہ تھا، تو اس کے اندر وہ صلاحیت زیادہ تھی ان جذبات کو جذب کرنے کی؟ کیا یہ وجہ ہے، یا اس میں کام زیادہ ہوا، جیسے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے جن کے نامور جو ہے وہ ادبیات کے اندر، رسائی ادب کے اندر شخصیات پیدا ہوئی، یہ وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہاں، پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ حسین عباس عزیز صاحب نے جو باتیں کی، اس نے ان تمام امور کو بخوبی اجاگر کر دیا اور بہت عمدہ بیان ہوا ان کا. اب رہ گئی بات یہ کہ ازائی زبان ہندوستان میں جیسے وہ انہوں نے پہلے بھی کہا کہ کم از کم 100-200 سال لگے اس زبان کو مرتب ہونے میں، تیار ہونے میں. اور مطلب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، انگلش لینگویج جو ہے، انگلش ووکیبلری جو ہے وہ غریب ہے، غریب اردو والا. اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. اب جیسے آپ یہ بیان کریں مصائب میں کہ ان کربلا when they saw this incident the people were crying. تو کرائنگ تو ان کی فٹ بال میچ میں بھی ہو جاتی ہے، سیڈنس ان کے فٹ بال میچ میں بھی ہو جاتی ہے، یا کسی اور جگہ بھی ہو جاتی ہے. تو وہ جیسے حسین عباس صاحب نے پہلے کہا تھا کہ امپیکٹ نہیں پڑ پاتا. تو اس کے لیے آج کی نسل کو ایک لینگویج کو ڈیولپ کرنا ہوگا جس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ازائی زبان ہے، انگلش کی لینگویج فار دا مورننگ. یعنی جیسے اردو کے مرثیوں نے اردو کو الفاظ دیے، بالکل یہی بات. کہتے ہیں. ہاں، لیکن ایک ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے راضی ہوں گے، میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. نہ مایوس ہیں اور نہ نا امید ہیں. انگلش میں یہاں پہ کم از کم جو میری اس میں نگاہ میں ہے 7 یا 8 بچے جو ہیں انگلش میں نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور شروع کی انہوں نے، جس کا ابھی تو ہماری ہی لوکیلٹی میں، ہماری ہی کمیونٹی میں ہے. لیکن جیسے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جلوس میں جاتے ہیں تو وہاں سب اپنی لینگویج میں لگے شروع رہتے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ ان کی نوحہ خوانی باہر آئے گی جلوسوں میں انگلش کی، تو انشاءاللہ اس کا امپیکٹ پڑے گا. مگر ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ مجھے یقین ہے کہ حسین عباس صاحب اور آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو ہمیں ماحول ملا تھا اس میں ہر بچہ جو ہے، یعنی میجورٹی آف ہم لوگ جتنے بچے تھے، ان کا یہ شوق تھا، ان کو یہ للک تھی ان میں کہ کسی طرح ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں. کرتے ساتھ پڑے تھے، لیکن ہم بھی مثال کے طور پہ چادر بچھانے میں ایک کونا پکڑ کے کھڑے ہو گئے، یا کوئی علم لگانے میں پکڑ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری یہاں ابھی لیک کر رہی ہے، ہماری یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے، یہ بہت پہلے حسین عباس صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے گھروں میں اس عزاداری کو نہیں رکھا. اب جتنی کم از کم لندن میں تو میں نے محسوس کیا، خواتین کی مجلسیں تو زیادہ تر گھروں میں ہو جاتی ہیں، مردانی مجلسیں بھی ہوتی ہیں گھروں میں، لیکن کم ہوتی ہیں. جب آپ کے گھر میں مجلس ہوگی تو آپ کا بچہ اس میں انوالو ہوگا تو وہ اپنی اپنے رائے دے گا، اور اس سے وہ آگے بڑھے گا. سلسلہ انوالو کرنا ہوگا بچوں کو فزیکلی. صحیح. اچھا، حسین عباس ظہیر صاحب، ایک اچھا عزادار بنانے کے لیے تربیت کے بھی کوئی مراحل
لازمی ہوں گے نا، کیونکہ اب آپ لوگ چونکہ میں یہ سوالات اس حوالے سے بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہر چیز میں ایک ایج فیکٹر کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک تجربہ ہوتا ہے. یہ باتیں اگر میں آپ سے کسی 20 سال کم عمر سے کروں گا تو یقیناً معلومات ہو سکتا ہے اس کی کتنی بھی ہوں، مگر وہ تجربہ جو چیز ہوگی نا وہ عمر کے اعتبار سے ہی آتا ہے. تو آپ نے چونکہ ایک بر صغیر کی بھی عزاداری دیکھی ہوئی ہے، آپ نے بعض کام جو کہ قومیات کے حوالے سے بھی کیے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو وہ تربیت کے کیا مراحل ہونے چاہیے جس کو ہم یہاں پر ویسٹ میں امپلیمنٹ کریں کہ معاملہ کوئی مختلف نہ رہے. زبان جیسے ہم نے کہا نا کوئی بیریئر ہے ہی نہیں، احساسات وہی ہونے چاہیے، شعور وہی ہمارا ہونا چاہیے. ان مراحل کی طرف تھوڑا سا اگر آپ ہماری توجہ اور مبذول کرائیں. یہ علی، یہ سوال آپ اسلم بھائی سے کریں، کیونکہ اس سلسلے میں ان کا کام ریمارکیبل ہے اور لائق تقلید ہے لوگوں کے لیے. جو کچھ انہوں نے کیا امیزنگ. اور وجہ میں اس لیے یہ لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹیاں اور تینوں کا رنگ ڈھنگ ایک ہی ہے. یہ تو ہے کہ لوگوں کے یہاں بچے ہیں ان میں سے کوئی ایک نکل گیا اور ایک نے اڈاپٹ کر لیا. یہاں ماشاءاللہ تینوں بچیاں اور تینوں جس یعنی ماں جوش و جذبے کے ساتھ وہ پڑھتی ہیں. وہ پڑھتی نہیں ہے، اصل میں پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہ جس طریقے سے پیش کرتی ہیں عزاداری کو نا وہ بڑا ریمارکیبل ہے کہ ہم یہ خود جاننا چاہیں گے. میں نے ان سے ویسے بھی میں نے پوچھا اور میں کہتا رہتا ہوں، میں ہی نہیں بہت لوگ کہتے ہیں، ان کو تو علم بھی نہیں ہوگا کہ کون کون پریس کرتا ہے، کون کون ان کی وہ کرتا ہے تعریف. اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ بھئی لوگوں کو یہ گائیڈ کریں کہ لوگ مطلب اپنے بچوں کو کوئی یہ ناممکن نہیں ہے کہ جو کام کیا ممکنات میں سے جبھی تو ایسا ہوا. لیکن یقیناً انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، خون جگر دیا ہوگا اور کیا کچھ کیا ہوگا. تو ہم یہ ان سے اسلم بھائی سے جاننا چاہیں گے کہ یہ بتائیں بھائی اور لوگوں کو مشورہ دیں کہ وہ مطلب کیا کریں لوگ. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اسلم بھائی اس کو توڑ توڑ کے بیان کیجئے گا. مطلب ایک ہوتا ہے نا مطلب کہ بچوں کو بھی ایسے لگائے کہ ایک بات میں کہہ دوں صرف یہ باقی یہ بات تو اسلم بھائی کریں گے، لیکن میں کیونکہ ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں، ان کے والد کو بھی جانتا ہوں، ان کے بچپن کو بھی جانتا ہوں. بچپن سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا بچپن رہا ہوگا، میرا تو اس سے اور بھی زیادہ بچپن تھا، لیکن میں ان کے گھر کے ماحول کو بھی جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. صرف ایک جملہ کہوں گا پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے کیا ہوا. اصل میں اس سب کے لیے رزق حلال جو ہے نا وہ بنیاد ہے. اللہ اکبر، واہ. اس کے بعد بس اسلم بھائی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. صحیح. بہت اچھا نقطہ حسین عباس بھائی نے بھی دیا. رزق حلال یقیناً سید الشہداء نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم مجھے جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، میرا رسول سے نسبت بھی جانتے ہو، مگر تمہارے پیٹوں میں چونکہ مال حرام پڑا ہوا ہے اس لیے تم جو ہے وہ مجھ پر ظلم کر رہے ہو. روزہ عاشورہ کا جملہ تب سبھی زبانوں میں مختل میں سبھی سنتے ہیں. تو تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا اسلم بھائی تھوڑا سا ایج گروپ کو بریک کر کر کے اگر بتائیں تاکہ لوگوں کی اور زیادہ رہنمائی ہو کہ کتنی ایج سے آگے کیا کیا کس کس طرح سے ڈھالنا چاہیے اولاد کو کہ وہ جوان ہوتے ہوتے وہ مکمل جس طرح سے صرف زبان کا فرق بے شک رہ جائے مگر نظریات اس کی جو حفظ ہوتی ہے ایک عزادار کی وہ بالکل سیم ہو جائے، اس میں وہ مختلف نہ ہو. یہ اس کے جواب میں پہلی تو یہ کہوں گا کہ یہ حسین عباس صاحب کی بڑائی ہے. جو بھی باتیں میں کروں گا یہ میرے خیال ہے ان کی ترجمانی بھی ہوگی. یہ سب باتیں ان کو پتہ ہے، لیکن شاید میں ان سے تو بڑا ہوں عمر میں، تو انہی نے میرے ذمے کر دیا یہ جواب. بخوبی یہ جواب دے سکتے تھے. اور جیسے ان کے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ بہت بہترین عزادار ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سے علی موسی صاحب. تو میں ترجمانی کے طور پہ ہوتا ہوں. جیسا انہوں نے ذکر کیا میرے گھر والد مرحوم کا، یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں گھر میں بھی عزاداری ہوتی تھی، اور وہی ظاہر میری رگوں میں
خون بن کے چل رہی ہے، جو آپ لوگوں کے بھی ہے. تو اب یہ بالکل میں بی کو حاضر و ناظر جان کے یہ باتیں کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں سے کسی ذہن میں یہ بات اتر جائے اور وہ سلسلہ. بھائی دیکھیے یہ کہ جب بچہ پیدا نہ ہوا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، اس میں مادر آپ 5 منٹ کا اس کے ماں کے سامنے ماں اور آپ مل کے ذکر محمد و آل محمد کریں، وہ اس وقت یقین کرے کہ یہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اہم نقطہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہو جائے گا ذہن میں. پھر جب بڑا ہو تو آپ ایک وقت نکال لیں اور اس وقت میں آپ کبھی نوحہ پڑھ دیا، کبھی مصائب بیان کر دیا اور بیٹھ کے آپ 5 منٹ، زیادہ نہیں، تاکہ اس کا رجحان اس طرف، اور وہ رجحان ہوگا تو پھر اس کو یہ بچہ جو ہے یہ مقلد ہوتا ہے پیدائش سے. یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے عام گھروں میں سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو اور وہ بچہ آگے کھڑا ہو جائے گا، جو بھی ایکشن آپ کر رہے ہیں وہ ناسمجھی میں وہ ریپیٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہوں گے تو وہ بھی ہاتھ، اور ہے یہ بہت کامن ہے، یہ ہوتا ہے. تو بس وہاں سے آپ بچے کو انسٹل کرنا ہے، آپ کو داخل کرنی ہے یہ چیزیں کہ بھئی آپ نے اس کو. اچھا اب آپ جب مجلس میں گئے تو یہ اس معاملے میں میری زوجہ جو ہیں انہیں نے بڑا کام کیا ہے کہ جب وہ مجلسوں میں جاتی تھی تو یہاں کے سینٹر میں بچوں کو اٹھا کے وہ لے جاتے تھے اور کہتے تھے ان کو کلرنگ بک دے دی اور وہ کریونز دے دیے، وہ بچے وہاں تاکہ مجلس ڈسٹرب نہ ہو. میری زوجہ نے کبھی نہیں لیا بچوں، کہا یہ یہیں یہ مجلس سن رہے ہیں، مجلس میں آئے مجلس میں ہی رہیں گے. تو یہ ایک یہ ہماری فلو ہے، اس کو ہمارے سینٹر سے نکالنا چاہیے کہ بچوں کے لیے ان کھلونے سے بچوں کو مصروف کر دیا گیا. تو وہی ایک ہے جس میں یہ آبیاری کرنی ہے اسی ایج میں، اور وہیں اسی وقت آپ ان کو ہٹا الگ کر دیں تو یہ بڑا ایک بہت ہی ڈیمیجنگ ایکٹ ہے. تو حقیقت یہی ہے، میں مطلب پا رہا ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ یہی تربیت حسین عباس ہے اور آپ یقیناً کرتے ہیں اپنے بچوں کی کہ ابتدائی میں کبھی ان کو آپ نے نوحہ سنا دیا، کبھی خود ماتم کر لیا، تو وہ پھر ڈیولپ ہو جاتا ہے بچے میں آٹومیٹک. اب میرے ساتھ یہ رہا کہ حالانکہ میں نوحہ خان نہیں ہوں، یعنی جسے نوحہ خان کہتے ہیں وہ نہیں ہوں، لیکن یہاں پہ ایک اشرا ہوتا ہے تو میں نے سال نوحہ خانی کی. تو اب جب میں نوحہ پڑھ رہا ہوں اور بچیاں عورتوں میں وہ اسکرین پہ مجھے دیکھ رہی ہیں تو انہیں شوق ہوا. ایک تو آپ کسی سے، ایک یہ کہ وہ خود دیکھ کے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو اسی طرح سے شوق ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ شوق جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ابتدا میں آرٹیفیشلی کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ ماں باپ کیونکہ بچے کی جب ایج بڑھنی شروع ہوتی ہے تو وہ اس کا برین سوال کرتا ہے نا، پھر مطلب دوسرے فیز میں جاتے ہیں کہ بچہ سوال کرتا ہے کہ آپ بابا رو کیوں رہے تھے، کیا ہوا. اگر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین السلام کو پیاسا رکھا گیا تو تاریخ جاننا چاہتا ہے، مطلب یہاں سے پھر اس کی گروتھ، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شروع ہوتی ہے نا کہ ذہن سوال کرے گا. جیسے ہی وہ کوشچننگ کرے گا آپ سمجھیں کہ وہ صحیح سمت میں چل پڑا ہے، ورنہ نہیں کرے گا. صحیح. اچھا ایک اور حوالے سے اس کو میں دیکھنا چاہوں گا، اور یہ سوال یعنی کہ باری باری آپ دونوں کی ہی خدمت عالیہ میں رکھوں گا، کیونکہ دونوں معاملات تو کلچر تو ملتا ہوا ہے، مگر یہ کہ پھر بھی امریکہ کا ماحول قدرے انگلینڈ کے ماحول سے یقیناً مختلف تھوڑا سا ہے. کہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ مختلف زبانیں پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں، ملکوں میں الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے، مگر ایک انسانی جذبات اور وہ تمام چیزیں مشترک ہوتے ہیں بعض قدرے.
مگر یہ کہ ہم نے ایک چیز دیکھی، ایران کی آپ عزاداری دیکھ لیں، عرب میں دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، سب دیکھ لیں، ایک عزا کے اندر ایک سوگ کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر عددی تعداد کا کوئی یہ کہے کہ بھائی وہاں پر تو ہزاروں میں لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر اتنے لوگ نہیں ہوتے، تو اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت ہماری بھی تعداد یہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ چند درجن لوگ آتے ہیں، یہاں بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں۔ وہ عین ہی وہ سوگ کا ماحول جو کہ ہم اور ممالک میں دیکھتے ہیں، وہ کتنا عرصہ لگے گا ہمیں وہ بھی یہاں پیدا ہوتے۔ شاید یہ سخت سوال ہو، اگر کوئی ہاں برا مانے تو میں پہلے ہی معذرت چاہوں گا، مگر حقیقت ہے۔ جواب تو اس کا حسین عباس صاحب دیں گے، لیکن میں پہلے معذرت کر لوں حسین عباس سے کہ میں خاطر خواہ جواب نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں جذباتیت آ جاتی ہے، اور میں وہ جواب جو وہ نہیں دے پایا اس سے پچھلے والے سوال کا، بس یہ میں نے معذرت کی ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ تو جی کیا کہیں گے حسین عباس بھائی اس پہ؟ دیکھیں، سوگ کا تعلق لوگوں کی تعداد سے نہیں ہے۔ ہم نے ویسا بھی دیکھا کہ بھائی 10 آدمی بھی ہوں تو لوگ پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہو تو وہ نہیں رو رہے ہوتے یا کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ مطلب وہ جملہ ہم نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک ہم بات ڈسکس کر رہے تھے، وہ کہا تھا، وہ میں یہاں پہ یقیناً میڈیا پہ تو وہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں علی، دیکھیں حقیقی پھول میں خوشبو ہوتی ہے، پلاسٹک کا پھول کتنا ہی مہنگا آپ ہیرے جواہرات سے بنا لیں یا کچھ بھی کر لیں، اس میں خوشبو نہیں آئے گی، وہ جو اس کے اندر نیچرل چیز کے اندر ہے۔ تو ہم جتنا خصوصاً غم کا جو معاملہ ہے اس کو جتنا نیچرل ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے، تو وہ پریزنٹ کرنے سے میرا مراد یہ ہے کہ میں ہو سکتا ہے اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا۔ دیکھیں یہاں ہم نے دیکھا یورپ میں اور امریکہ کے اندر کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اگر کوئی، تو لوگ فوراً کوئی گاڑی سے اتر کے بھاگ رہا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے وہ بھی رک گیا، وہ بھی بھاگ گیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، وہ زخمی کا کوئی سر لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کو بھول گئے اور وہ اس کے اندر سب اس حادثے کے اندر لگ گئے، یہ ہم نے دیکھا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگ یہاں پہ میتوں میں گئے تو وہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹائی لگائے ہوئے ہیں اور ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ جو وہاں پہ رو رہا تھا اس کے زخمی ہونے پر، یہاں اس کے مرنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ مرنے والے کے جو ورثاء ہیں وہ بھی، ہم اپنے کلچر کی بات نہیں کر رہے، یہاں کے کلچر کی بات کر رہے ہیں۔ بچہ یہاں دونوں کلچر دیکھ رہا ہے، اپنا بھی دیکھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ جب وہ بچہ اپنے دوستوں کے والدین کے مرنوں میں بھی جائے گا، ان کے غم میں بھی جائے گا، ان کی پارٹیوں میں بھی جائے گا، ان کے اچھے میں بھی جائے گا، برے میں بھی جائے گا۔ اور ہمارے ہاں ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھا جو گھر سے باہر ماحول تھا وہی گھر میں ماحول تھا، یہاں پہ گھر سے باہر ماحول الگ ہے، گھر کا ماحول الگ ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کو بچپن سے عادی ڈالنا چاہیے اور ہمیں اس روش پہ آنا چاہیے کہ جہاں گھر میں اگر پریشانی ہوئی تو وہ ماں باپ اگر پریشان ہیں، بچے نے دیکھا کہ پریشانی کا حل یہ ہے کہ جب رات ہونے تو ماں جو ہے سر کھولے ہوئے اور بہنیں جو ہے صحن میں کھڑی ہو گئیں اور ماتم ہو رہا ہے، عباس علی تم ہو، تمہیں سکینہ کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کا واسطہ، یہ مطلب یہ فریادی ماتم ہو رہے ہیں، فریادی پریشانی ہے، یہاں پہ سب ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشانی ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو ماتم ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو گیا تو ماتم ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیز تھی، یہ بچپن سے وہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر آپ روح عزاداری کو اس کی روح سے ہم آہنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اونڈیل رہے ہوتے ہیں آپ، تو یہ چیز آتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ مجلسوں میں پچھاڑے کھا کھا کے رو رہے ہیں، حالانکہ زبان انگلش ہے لیکن مجلس اردو میں ہو رہی ہے۔ پھر جیسے کہ ابھی یہاں پہ گفتگو کی، عزاداری کی اپنی ایک زبان ہے، غم کی ایک اپنی ہے، یہ غم کو پڑھ لیتا ہے، لیکن لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں سامنے پڑھنے والے طرف اگر اس کا چہرہ، اس کے چہرہ اگر غمزدہ ہو گیا ہے تو آپ یقین کریں کہ مجمع کا چہرہ غمزدہ ہو جائے، پبلک ویسے ہی ہوتی ہے، لیکن وہ چاہے کچھ پڑھ رہا ہو اور ذاکر کے چہرے پہ اگر عزاداری کا اور اس کے غم کا امپریشن نہیں آئے گا تو مجلس کے اندر وہ امپریشن نہیں ہوگا۔ ایک پورا ماحول ہے جس کو کریٹ کرنا چاہیے، اور یہ گھروں سے اس بات کے
ہونی چاہیے، اور یہاں پہ جو مائیں خصوصاً محنت کرتی ہیں کہ وہ بچہ دن بھر ماں کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ دیکھنا چاہیے۔ اور جو بات بھائی کیے گی کہ جب بچہ شکم مادر میں ہو تو وہاں سے اس کی تربیت دینی چاہیے، اس وہاں سے مذہب سے وابستہ کر دینا چاہیے، قرآن سے، آل محمد سے، عزاداری سے اس کو وہاں سے وابستہ کر دینا چاہیے۔ یہ انگلش، یہ ویڈیو، یہ ڈرامے، یہ سب چیزیں یہ بند ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ جو آج جو تربیت ہوگی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ قائم رہے گا، کیونکہ یہ اس کے لاشعور میں منتقل ہو رہی ہے یہ چیز۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہمارے پاس صرف تقریباً 2 منٹ رہ گئے ہیں اور بالکل ایک آخری سوال کروں گا۔ اور اسلم ہاشم بھائی، ہندوستان کے اندر جس طرح سے ابھی ذکر بھی ہوا تھا کہ بہت تیزی کے ساتھ اگر لوگ شیعہ ہوئے اور جو لوگ شیعہ نہیں بھی ہوئے وہ بھی ایسے عزادار ہو گئے کہ آپ نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ غیر مسلم ہے، یعنی عزاداری کے اندر اس طرح سے وہ آ کر پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ آپ ان تمام چیزوں کے عینی شاہد ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا۔ تو یہاں پر وہ چیز دوسری قوموں تک منتقل ہونے میں کیا چیز مانے آ رہی ہے؟ میسج وہی ہے، میسج الہی ہے، میسج آفاقی ہے۔ پہلے تو میں اگر آپ کی اجازت ہو اس مختصر وقت میں وہ جو حسین سوال کیا تھا، میں جو بیان اپنا وہ ایک حسین عباس صاحب آپ توجہ ایک ٹریجڈی ہوئی ہے یہاں، اب تو ہر جگہ کہ ہم جس سے عزائے حسین کو مدرسہ ہمارے، اب ہم مجلس یہ پوچھتے ہیں یار آج کیا یہاں کیا، جبکہ آپ جا رہے ہیں، دیکھیں میرے آئیں گے میرے پاس بچوں کو پرسے سے تھوڑا دور، جو آپ سوگ والی بات کر رہے تھے نا، سوگ گھر کے آئے گا یہ احساس وہاں پرسہ دینے جائے اندر کی کیفیت بدلے گی، اور جب کیفیت بدلے گی تو مصائب آئیں گے۔ یہ چیز میں نے اٹلانٹا نوٹ کی کہ بیٹھے ہوئے بچے چاچی کے مصائب میں گریا کر رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھی ہے، ہر چند کے بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم حسین میں لینے جا رہے ہیں، دینے کے حسین میں تو آپ پرسہ دینے جاتے ہیں ایک مظلوم بیوی کو ان کے مظلوم لال کا، یہ اس کے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم وہاں دینے پرسہ دینے جا رہے ہیں، تب اس میں کیفیت آ رہی ہوگی۔ آپ کا یہ لینگویج بیریئر تو اب جو بھی لینگویج ہے اس میں اس کو امپرووائز کریں، ادائی الفاظوں کا کریں، انشاءاللہ ہم لوگ کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت ہی شکر گزار ہیں ہم اپنے دونوں مہمانان گرامی کا، اور فردن آپ دونوں حضرات کا انتہائی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اور اس سے اہم اور حساس موضوع کے اوپر دیا، جو کہ ہماری ایک ملی سماجی قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر بار بار آواز بلند کرتے رہیں۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں، جزاک اللہ۔ سلام جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے امریکہ سے ایڈوکیٹ حسین عباس زیدی صاحب کو اور مبلغ اعظم جناب اسلم ہاشم صاحب کو لندن سے۔ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کچھ ہم نے اس عزاداری کے صدقے میں حاصل کیا ہے اور اس مکتب سے، اس درسگاہ سے حاصل کیا ہے، اس کو کس طرح سے اپنی نوجوان نسل تک، اپنی نئی نسل تک منتقل کرنا ہے، اس کے اوپر بعض بار جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے تاکہ ریکال ہوتا رہے، اور ان نئے افراد کے لیے جو کہ ابھی ماں یا باپ بنے ہیں ان کے لیے راستہ جو ہے وہ آگے خط کو روشن کر دیا جائے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کن سطور کے اوپر کرنی ہے۔ ہمارے پروگرام کا ناظرین وقت تمام ہوا۔ ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے